अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट केपी लेंस। आज हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल शाह फहद साहब, जो हमें बताएंगे कि मानसून बारिशों, मुमकिन सैलाब और दीगर एमरजेंसी हालात में रेस्क्यू 1122 कैसे पेशगी इकदाम करता है और किस तरह आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। बहुत शुक्रिया टीजी साहब आपका, आप प्रोग्राम में शरीक हुए। सर, मानसून बारिशों के हवाले से रेस्क्यू 1122 की जानिब से अब तक क्या तैयारियां की गई हैं? एक तो बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेफ्टी के एक टॉपिक के ऊपर आज मुझे यानी मेरे इदारे को बेसिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए मौका दिया। देखें, ऐसा है कि जो मानसून सीज़न है वो अगर हम 20-25 साल की पिछली हिस्ट्री निकाल लें, स्पेशली इस पूरे रीजन की जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तमाम बेल्ट आता है, तो वो एक्सट्रीमिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। वो प्रेडिक्टेबिलिटी आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की तरफ जा रही है। उसकी वजह ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है और कई वजूहात हैं, पोल्यूशन, आबादी में इजाफा, ये तमाम इकाइयाँ जो है ना मिलकर इस फिनोमेनन को बड़ा एग्रीवेट कर रही हैं और एक एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रही हैं। हमारे पास जो इदारे हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो उनका बुनियादी तौर पर काम ये है कि जो मानसून सीज़न आने वाला होता है उस पर डाटा लेके इंटरनेशनल जो हमारे मेट स्टेशंस हैं और बाकी जो इदारे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन पे हमारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। तो एक तो हमें डाटा की प्रोविज़न होती है और उसमें बेसिकली हमें वो बताते हैं कि किस हद तक मानसून जा सकता है, किस किस्म का वेदर पैटर्न हो सकता है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस आता है, जो एयर डेंसिटी का जो फैक्टर्स जो काउंट इन होते हैं इन तमाम चीज़ों में, उनकी बुनियाद पर वो कोई हमें एनालिसिस करके डेटा शेयर करते हैं। जब वो आता है तो नेचुरल सी बात है फिर हमारे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो तमाम सूबे के जो भी मुतल्लिका इदारे हैं जिनका काम है मानसून की तैयारी में, प्रिपेयर्डनेस में, और अगर फिर वो बड़ा एक्सट्रीम किस्म का आता है और उससे कोई अगर नुकसानात होती हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर क्या लेने हैं, और अगर फिर भी नेचर की जो एक्सट्रीम अगर सामने आती है और हम उसको रोक ना पाएँ तो उसकी मिटिगेशन के लिए क्या हो सकता है और उसके कंसिक्वेंसेस के मैनेजमेंट के लिए क्या हो सकता है। तो वो मीटिंग्स होती हैं जिसमें तमाम ज़िलों के साथ कमिश्नर्स के ज़रिए, डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए और बाकी इदारे जो हैं 1122 है, रिलीफ है, PDMA है, उनको बाकायदा टास्क दिए जाते हैं और वो तमाम ज़िलों से वहाँ के मुतल्लिका जो जोग्राफियाई हालात हैं उसके मुताबिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होती है, थ्रेट असेसमेंट होती है, हैज़र्ड असेसमेंट होती है, एक प्लान मुरतब किया जाता है जिसको हम कॉमनली कहते हैं मानसून कंटिजेंसी प्लान। तो वो प्लान बनता है, उसमें तमाम इदारों का इनपुट शामिल होता है। चतराल में शायद मानसून की जो एक्सट्रीमिटी है वो बहुत डिफरेंट है पेशावर को लेके, तो चतराल के लिहाज से उस प्लान में चतराल की निस्बत से वैल्यू एडिशन होगी, वहाँ की प्रिपेयर्डनेस का अपना लेवल होगा। पेशावर, जसदा, नौशहरा क्योंकि प्लेन्स हैं, यहाँ पे ऊपर का पानी यहाँ पे आता है, सुपर फ्लड्स की शक्ल इख्तियार कर सकता है, इवन अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे फिर ज़िले स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक प्लान्स बनते हैं जिनमें ऑब्वियसली डिप्टी कमिश्नर के दफातर का बड़ा रोल होता है। तो 1122 इन तमाम इदारों में चूँकि फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर है, हमारा काम भी आपको पता है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या है, किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो तो हम भी उन प्लान्स में, ख्वाह वो प्रोविंशियल प्लान्स हैं, ख्वाह वो डिविजनल लेवल प्लान्स हैं, ख्वाह वो डिस्ट्रिक्ट के प्लान्स हैं, उसमें हमारा एक बड़ा मरबूत किस्म का किरदार होता है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स हैं, जो बाकी मादा स्टाफ है, वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर जितनी भी प्रायर प्रिपरेशन मानसून के हवाले से हो सकती है, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, अगर कोई फ्लड आता है तो उसमें क्या करना है वो मेजर्स भी हैं, और अगर फिर भी उस फ्लड की वजह से कोई तबाहकारी होती है, कोई नुकसानात होते हैं तो लोगों को रिलीफ कैसे देनी है और उसके बाद रिकवरी कैसे करनी है, इन तमाम मराहल में 1122 शामिल होता है। उन प्लान्स का वो हिस्सा होता है। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ वो HR हैं, इक्विपमेंट है, वहीकुलर अगर कोई रिसोर्सेज हैं तो वो तमाम इन ज़िलों के अंदर मौजूद होती है, और अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है तो मानसून कंटिजेंसी के प्लान के अंदर PDMA हमें बिल्कुल उसमें हेल्प भी करता है, ख्वाह वो प्रोक्योरमेंट हो, रिलीफ के आइटम्स हों, वेयर हाउस की सेटिंग हो, रिलीफ कैंप का लगाना हो, तो एक आप समझ लें कि एक मुश्तरका काविश होती है जिसमें 1122 एज पर प्लान जो डिस्ट्रिक्ट में अप्रूव शुदा होता है अपना किरदार अदा करता है। अच्छा, क्या हालिया बारिशों या सैलाबी सूरत हाल में किसी बड़े ऑपरेशन में भी रेस्क्यू 1122 ने हिस्सा लिया? अगर हमारे नाज़रीन को आप बताएं। अभी आप अगर देखें पिछले 2 हफ्ते अगर आपने मौसम देखा होगा तो हमारे स्पेशली जो नॉर्थ का बेल्ट है जिसमें मलकंड डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न, तो हमें कई मकामात पे बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग्स हुई हैं, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आए,
سوات میں آپ کو یاد ہوگا 27 جون کو ٹھیک ٹھاک قسم کا کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 1 گھنٹے کے اندر 77,700 کیوسکس تک وہ فلڈ واٹر کا وہ پہنچ گیا تھا، لیول پہنچ گیا تھا. تو ان تمام جگہوں پہ ہماری ریسکیو کی جو ٹیم ہے وہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر، لوکل جو باقی سول ڈیفنس کے والنٹیئرز ہیں یا جو باقی اس کے علاوہ والنٹیئرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے کافی جگہوں پہ ریسکیو آپریشنس کیے ہیں. ہم نے تقریباً کوئی 140+ کے لوگوں کو جو ٹریپ تھے بیسیکلی پانی کے اندر گئے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے ان کو ریسکیو کیا. ان کے مال اموال کو جو اسپیشلی جو ہرڈز ہیں، کیٹلز ہیں، ان کو ریسکیو کیا. اور کہیں اگر گاڑی گر گئی ہے، فلیش فلڈ کی زد میں آ گئی ہے تو اس کو بھی ہماری جو ریکوری وہیکل ہے تو اس کے ذریعے ہم نے اس کو ریکور کیا. تو یہ ہمارے پاس چونکہ پلان موجود ہوتا ہے، انتظامیہ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہوتی ہے، تو جیسے ہی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو ہماری ٹیمز امیڈیٹلی موبلائز ہوتی ہے. آن کال بھی وہ کال بے شک 1122 کے موبائل ہمارے لینڈ لائن پہ آتی ہے. انتظامیہ ہمیں انفارم کرتی ہے، لوگ اگر انفارم کرتے ہیں تو ایز پر پلان جو اپروو پلان ہوتا ہے اور جو رسپانس وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہماری ٹیمیں رسپونڈ کرتی ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے پلان کی بات کی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی اور رسپانس میکینزم کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں جی آپ کو پہلے آپ کو بتایا کہ ہمیں ابھی ہم نے ایک پلان بنایا ہے، کوئی 1.5 مہینے پہلے ہم اس پہ کام شروع کیا تھا، جس کو ہم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسکیو پلان کہتے ہیں. اور اس سے ہٹ کے آپ کو پتہ ہے ضلعوں کے اندر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہوتا ہے، جو کہ ایک مربوط قسم کی ایک کاوش ہے PDMA کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، تاکہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر کیسے اس کو رسپونڈ کیا جا سکے. تو ہمارا جو ریسکیو پلان ہے بیسیکلی اس میں نشاندہی کی جاتی ہے. جو فرسٹ چیپٹر اگر آپ اس کا پڑھیں، ہم آپ کے میڈیا کے ذریعے شیئر بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ہر ضلع کا بیسیکلی ہیزرڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں. وہ ہسٹری کو دیکھ کے، فار ایگزامپل کہ وہ ضلع ارتھ کویک پرون ہے خدا نخواستہ، یا وہاں پہ فلیش فلڈس کی صورتحال ہوتی ہے، یا نارمل فلڈنگ جس طرح ریور کابل ہے یا ریور انڈس میں ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے، لینڈ سلائڈز ہو سکتے ہیں. تو وہ مختلف قسم کے جو بھی تھریٹس وہاں پہ نیچرل ڈیزاسٹر کی مد میں وہاں پہ جو آ سکتے ہیں تو اس کی اسیسمنٹ کی ہوتی ہے ہم نے. اور پھر وہ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں جہاں پہ نارملی ان نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے امپیکٹ آتا ہے یا وہ علاقے افیکٹ ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے میپس اور پلانس کا حصہ ہوتے ہیں، ہماری ٹیمز کو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. تو اسی کے مطابق ہمارا پھر رسپانس میکینزم بھی ڈیوائز ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کہیں پہ کوئی ایسا دریا ہے جس طرح ریور انڈس ہے یا کابل ہے تو وہ فری فلوئنگ ریور ہے، اس کا ریور بڈ میں سٹونز آپ کو پتہ ہے یا بولڈرز یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے ہمارے جو ریسکیو بوٹس ہیں ان کو نقصان پہنچ سکے. مگر کوئی ایسے بھی دریا ہیں لائک پنچکوڑا ریور ہے، دریائے چترال ہے، دریائے سوات ہے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ فلڈنگ کی وجہ سے ان کا پھر لیول بڑھتا ہے. نارملی ان کا جو لیول ہے وہ نارمل جو انفلیٹیبل بوٹس ہیں یا جو ہماری OBM جو مشین بیسڈ بوٹس ہیں وہ اس وہاں پہ ڈپلوائے نہیں ہو سکتی. تو وہاں پہ پھر ہم لوکل ریسورسز، لوکل جو وزڈم ہے، لوکل جو نالج ہے، جو لوکل ریسکیو کی ٹیکنیکس ہیں، ہم وہاں پہ وہ اپلائی کرتے ہیں. تو ہمارا جو پلان بنتا ہے وہ ایک تو پروونشل پلان تو جنرل SOPs کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، مگر پھر ضلع کے اندر جو ضلع کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ رسپانس کا میکینزم، اس کے جغرافیہ، اس کا ٹمپریچر، اس کا ٹیرین، ریور کا فلو، ریور بیڈ میں کیا ہے، کتنی سپیڈ سے پانی آتا ہے، ان تمام عناصر کو دیکھ کے اس کی تھریٹ اسیسمنٹ کر کے، اس کی ہیزرڈ اسیسمنٹ کر کے وہ پلان بنایا جاتا ہے. اور جب وہ ایونٹ ہوتا ہے تو پھر اسی پلان کے مطابق اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. اچھا، پیشگی وارننگ، عوامی آگاہی اور انخلاء کے لیے آپ کا کیا سسٹم ہے؟ جی، یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر جتنے بھی ہیں، اسپیشلی جو کلائمیٹ بیسڈ ہیں، گلوبل وارمنگ بیسڈ ہیں، اور مونسون عام اصطلاح میں جو ہم یہ جون سے لے کے سپٹمبر میں، اس میں پریونشن کی جو ہے نا بہت بڑا کردار جو ہے نا پریونٹیو میجرز کا، کیونکہ لوگوں کی آگاہی سب سے ضروری ہے، سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. کیونکہ جب ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، تو پہلے لوگوں کو آگاہ کرنا وہ بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ میں جس کو آپ کو کہا کہ ہمارے پاس جو NDMA ہے، جو PDMA ہے، وہ آلموسٹ ہر دن کے اوپر جو میٹ ڈپارٹمنٹ سے اور باقی ڈپارٹمنٹ سے جو ہمیں الرٹس ملتی ہیں کہ جی یہاں پہ کلاؤڈ ایک سسٹم بن رہا ہے، جو شاید زیادہ بارش ہو جائے یا یہاں پہ فار ایگزامپل بہت بارش سے لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، تو وہ الرٹس ہمارے پاس 24 گھنٹے میں کم از کم 2-3 دفعہ شیئر ہوتے ہیں، لیٹس سے ریسکیو 1122 کے پاس. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ عوام کی انفارمیشن کے لیے، اور جہاں پہ وہ پریڈکشن آئی ہوتی ہے جن ضلعوں کے متعلق یا ریجنز کے متعلق، ان کا ہم بیسیکلی پرچار کرتے ہیں. ہمارا جو پروونشل فیس بک پیج ہے، جو ٹویٹر کا پیج ہے، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز ہیں ان کے جو ضلعی پیجز ہیں،
تو جہاں جہاں کے متعلق وہ پروڈکشن ہوتی ہے تو ہم آدھے گھنٹے کے اندر جیسے ہی ہمارے پاس وہ آتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے وہ انفارمیشن اپنے فیس بک پیجز جو ہیں، سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں، وہ پھیلا دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اتنی بارش ہو سکتی ہے، فلیش فلڈ آ سکتا ہے، لہٰذا آپ دریاؤں میں جانے سے گریز کریں، مت جایا کریں، فیملی کو بھی نہ لے جایا کریں، اور اگر کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت جو ہے آپ کی ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ تو اس طرح کے میسیجز جو ہمارے جو ڈیلی بیسس کے اوپر جیسے ہی ہمیں ریسیو ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ایون الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو انفارم کرنے کی کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے پاس جو ابھی ہم نے پچھلے 1.5 مہینے میں یہ بھی کیا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل جو ریور کابل ہے تو اس کے اوپر چارسدہ کے مقام پر، نوشہرہ کے مقام پر ہم دن کے ٹائم سے مغرب کے ٹائم تک ہم نے ٹیمز بیسیکلی ڈپیوٹ کی ہوئی ہیں جو ہماری واٹر ریسکیو کی ٹیمز ہیں۔ تو ان کے 2 کام ہیں، ایک تو جو وہاں پہ پکنک کے لیے لوگ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگ ہیں جوان ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر کہ جی پانی کا لیول بڑھ سکتا ہے، وہ ڈوب سکتے ہیں، وہ دریا میں نہانے کی جو ہمارا نارمل سا رواج ہے، جو کسٹم بنا ہوا ہے، جو کلچر بنا ہوا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ایک تو ہم نے بوٹ پیٹرولنگ شروع کی ہوئی ہے ان تمام دریاؤں کے اندر، اسپیشلی پکنک ریزورٹ، تو یہ بھی پریونشن ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم میگا فونز کے ذریعے، اگر میں اس بینک پہ میری ٹیم کھڑی ہے اور اس بینک پہ نہیں ہے تو میگا فونز کے ذریعے اگر ہمیں کوئی دکھتا ہے کہ جی وہاں پہ کوئی بندہ یا جوان یا کوئی اس طرح کا گروپ جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ نہ سمجھی کی بدولت یا انٹینشنلی بھی اس پانی میں نہانے کے لیے آیا ہے یا سوئمنگ کرنے کے لیے آیا ہے، تو ہم میگا فونز کے ذریعے ان کو تنبیہ دیتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ مت آیا کریں۔ تو یہ پریونشن کا پارٹ سوشل میڈیا میں بھی ہے اور فیلڈ میں بھی بیسیکلی سول ڈیفینس اور پلس ہماری ٹیمیں اور انتظامیہ اور پولیس بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 1.5 مہینے میں ان تمام دریاؤں میں بیکاز آف دیز مونسون الرٹس سوئمنگ کی اور اس کے اندر جانے کی ریور بڈ میں کوئی پابندی لگی ہوئی ہے، 144 لگا ہوا ہے۔ تو انتظامیہ بھی، ان کی ٹیمیں بھی، پولیس بھی وقتاً فوقتاً تو اس میں ہم FIRs بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کوئی ایسے بندے لگتے ہیں جن کو کوئی زیادہ ہی بات نہیں مان رہے یا ان کو اپنی زندگی پرواہ نہیں ہے، تو ہمیں تو ہے 112 کا کام ہی ہے اور فار اس سیونگ لائف میٹرس۔ تو ہم یہ تمام جو ادارے ہیں، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، سول ڈیفینس ہے، ایمرجنسی ریسکیو سروس ہے، ڈپٹی کمشنر جو ضلع انتظامیہ ہیں ان کے دفاتر، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، یہ تمام جو ہے جیسے ہی ہمارے پاس الرٹس آتے ہیں تو اپنے اپنے چینلز کے ذریعے یہ پریونٹیو میجرز آگاہی کے لیے بھی کرتے ہیں اور فیلڈ میں بھی ٹیمیں ڈپلوائے ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اچھا، ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے کس قسم کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے؟ اچھا جی، ایسا ہے کہ ہماری جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے ریسکیورز کی، عام اصطلاح میں ویسے ہمارے جو جوان ہیں اس کو ریسکیور کہا جاتا ہے، جو سرکاری اصطلاح بھی ہے اور ہمارے ایکٹ میں بھی وہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو ہماری جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے انیشلی، چونکہ ہماری ابھی اپنی اکیڈمی جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے، تو ہم لاہور میں جو ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ کی جو اکیڈمی ہے بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ اکیڈمی ہے اور انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہے، تو ان کی انیشیل ٹریننگ وہاں پہ ہم کراتے ہیں جو ویری کرتی ہے، کسی کی 2 مہینے، کسی کے 3 مہینے، کسی کے 4 مہینے، اس طرح لگ بھگ آن دا ایوریج 6 مہینے کی کم از کم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی کیٹیگریز آف ٹریننگ ہے، فار ایگزامپل جو میرا ریسکیور فائر ریسکیو میں انوالوڈ ہے تو فائر ریسکیو کی ٹریننگ وہاں پہ کرتا ہے۔ ایک تو جنرلائز ٹریننگ ہے جو لائف سیونگ ٹریننگ کہلاتی ہے، پھر کیونکہ ہمارے ہر اسپیشلٹی ہے تو فائر ریسکیو کا جو فائر مین ہے میرا یا فائر ریسکیور ہے اس کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے، جو ڈیزاسٹر ریسکیو ہے جس کو ہم ڈرٹ ریسکیو ہے اس کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے، جو ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہے اس کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے، جو ریسکیو ریکوری کا کام کرتا ہے اس کی اپنی ٹریننگ ہے۔ تو ہماری اسپیشلائز ٹریننگز پھر ایک جنرلائز پارٹ ہوتا ہے اس کا، پھر اسپیشلائز پارٹ ہوتا ہے، تو وہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے ابھی بھی 2-3 مہینوں میں پاکستان کچھ ایسے ادارے ہیں جو اسپیشلی واٹر ریسکیو میں کام کرتے ہیں، تو خانپور سے ہم نے کافی کوئی 120 بندہ ان سے دوبارہ ریفریشر ٹریننگ کے طور پر ان سے ٹرین کروایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا آغا خان ہیبیٹیٹ کے ساتھ ایک MOU آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے جس میں ہم ایولانچ اور الپائن ریسکیو کی ٹیمیں بھی انشاءاللہ فیوچر میں تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری جو فائر ریسکیو کی ٹیمیں ہیں، ابھی ہم نے بلکہ 1 مہینہ پہلا KP کے پہلے ہم نے مائن ریسکیو ٹیم گریجویٹ کروائی ہے فرام پروونشل انسپیکٹوریٹ آف مائننگ کی جو ٹریننگ اسکول ہے پشاور میں، آپ کو پتہ جلوزئی کیمپ میں وہاں پہ ہے، تو وہاں سے وہ کرایا۔ تو جو ٹریننگ انیشیلی جب آپ ریکروٹ ہوتے ہیں ایک تو تب کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بہت کرٹیکل ہے کہ آپ ان کو بار بار ریفریشر ٹریننگ کریں، کیونکہ سیلاب کی نوعیت بدل رہی ہے، ڈیزاسٹر کا نیچر چینج ہو رہا ہے، شاید آپ کی جو کل سیکھی ہوئی ٹریننگ ہے وہ شاید آج
بیکاز آف ایکسٹریمیٹی آف سرکمسٹانسز وہ شاید اس طرح کی اپلیکیبل نہ ہو. تو جس طرح اپڈیٹڈ ٹریننگ مینولز ہو رہے ہیں ان اکیڈمیز کے اندر, اسی طرح ہمارے لوگ بھی ہم بھجواتے ہیں ریفریشر کورسز کے اوپر, تاکہ ان کی اسکلز امپروو ہوں, انہانس ہوں, اور وہ افیکٹولی لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں. اچھا, ضلع کی سطح پر جو آپ کی ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں ان کی جو مشقیں ہیں ان کے حوالے سے بتائیں, اور ان کی جو کارکردگی ہے وہاں کی. اچھا جی, ایسا ہے کہ ہم نے بھی کوئی 1.5 مہینہ پہلے ہماری ٹیم بیٹھی اور ہم نے کہا کہ وائی ناٹ کہ ہم کوئی ایسا پلان بنائیں, کیونکہ آلموسٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہماری ریسکیو سروس ہے یہ فرسٹ رسپونڈر ہے کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کے لیے, خواہ وہ نیچرل ہو یا مین میڈ ہو. تو ہماری ٹیم نے ہمیں بٹھایا اور ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ کوئی ایسا پلان بنا سکیں کہ جس میں ضلع انتظامیہ کی جو ایفرٹس ہیں اس کو مزید آگمنٹ کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک ریسورس پولنگ کی ایکسرسائز ہو جائے, اور اسی کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کی انٹیگریشن کی ایکسرسائز ہو جائے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسکیو پلان ہم نے بنایا, اور اسی کے تحت ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو ریکویسٹ کی کہ اسی پلان کو, یہ کاغذ کی حد تک تو یہ پلان ہوگا, اس کی ایکچوئل افیکٹیوٹی تبھی ہمیں پتہ چلے گی جب اس کے اوپر آپ موک ڈرلز کرائیں گے, اور آپ باقی ڈپارٹمنٹس بھی اس کے چونکہ حصہ دار ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گیپس کہاں کہاں پہ ہیں, اینڈ یو کین بلڈ آن دوز گیپس, اور امپرومنٹ آپ کو پتہ ہے آپ پرفیکٹ ادارہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, تو امپرومنٹ آ سکتی ہے. تو اس کے اوپر تقریباً اس وقت کوئی 29 ضلعوں میں آلریڈی میرے خیال میں یا 31 ضلعوں میں آلریڈی موک ڈرل ہو چکی ہے. اس میں پی چیف سیکرٹری صاحب کو جب ہم نے یہ آئیڈیا بتایا اس کے متعلق, تو انہوں نے تمام ضلعی ڈپٹی کمشنران کو اور کمشنران صاحبان کو ڈائریکشنز ایشو کی کہ یہ موک ڈرلز آپ جلدی سے جلدی کر لیں. تو بڑی سکسیزفل ہوئی ہیں, کہیں پہ واٹر ریسکیو کے اوپر ہوئی ہیں, کہیں پہ فائر ریسکیو کے اوپر ہوئی ہیں, کہیں پہ ڈیزاسٹر ریسکیو کے اوپر ہوئی ہیں, علاقے کو دیکھ کے. وہ اٹ ول بی اے کنٹینیوس ایکسرسائز. بنیادی مقصد ان ڈرلز کا یہ ہے کہ ان تمام ڈپارٹمنٹ جو ایمرجنسی میں رسپونڈ کرتے ہیں ان کی درمیان کمیونیکیشن, کوآرڈینیشن, ریسورسز کی ڈپلائمنٹ, اور وہاں سے پھر جو کمیونیکیشن ہے آف واٹ ہیپنڈ ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ, کیسے ہوا, ہم نے کیسے کیا, اس کو ایک اسٹریم لائن کر کے ایک پروسیس میں لایا جائے. صحیح. ڈپارٹمنٹ تو سارے کام ابھی بھی کر رہے ہیں, مگر اس کو اسکیٹرڈ اپروچ سے اس کو ایک اسٹریم لائنڈ پلان آف ایکشن کی طرف لانے کے لیے ہم نے پلان بنایا. اور اس پہ الحمدللہ ڈپٹی کمشنر صاحبان خود اپنی پرسنل پوزیشن میں یہ موک ڈرلز جو ہیں سپروائز بھی کر رہے ہیں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں. جہاں پہ گیپس ہیں تو ٹیم متعلقہ پہ بیٹھ جاتی ہے, اس گیپس کو پھر فل کرتی ہے دوبارہ. تو اس ول بی انشاءاللہ کنٹینیوس ایکسرسائز, یہ چلتی رہے گی. اور یہ اس کے جتنے یہ موک ڈرل زیادہ ہوں گے اتنی ہی اس پلان کی امپلیمنٹیشن میں گیپس کم ہوں گے, اور ہمارے سسٹم میں افیکٹیوٹی آئے گی. جب افیکٹیوٹی آئے گی ویل بی مچ مور ایفیشینٹ ان رسپونڈنگ ٹو سچ ایمرجنسیز. جی. اچھا, آپ نے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی بات کی. ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ جو آدمی یا کوئی فرد سیلاب یا ہنگامی صورتحال میں پھنس جاتا ہے تو وہ فوری کیا اقدامات کرے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب پہلے ضروری تو پریونٹیو ہی چیز ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور, جو ہے کہ وہ جو ہے نا آگاہی بڑی ضروری ہے کہ موسم کس طرف چینج ہو رہا ہے, اور خاص خاص اگر بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے کیا سیلاب وغیرہ آنے کی کوئی امکانات ہیں. تو وہ پریونشن جو ہے, دریا کے بیڈ میں نہ جانا, اپنی حفاظتی تدابیر اپنانا, وہ سب سے میرے خیال میں سب سے بڑا ویپن بھی ہے اور آپ کی اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہے. پھر بھی لیٹ سے اگر آپ کہیں پہ پانی میں پھنس جاتے ہیں, فلڈ میں پھنس جاتے ہیں, کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ ایمرجنسی میں سمپلی سینگ کہ آپ ایمرجنسی میں پھنس جاتے ہیں, تو اول تو یہ کہ پوری خیبر پختونخوا کو 1122 کا نمبر سب کو یاد ہے. آپ اگر موبائل فون نکالیں تو سب سے پہلا نمبر بھی 1122 ہی ہے. تو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ بیسیکلی کیا ہے. میں ذرا یہ یہاں پہ تھوڑا سا بتانا یہ میرے خیال میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایگزیکٹ ایمرجنسی بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہی آپ کی بات, آپ کس طرح کی ایمرجنسی مانگ رہے ہیں, وہی ہمارے ریسپانس کو پھر ڈٹرمن کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی میں اس جگہ پہ پھنسا ہوا ہوں اور میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو طبیعت خراب سے میرا کمپیوٹر آپریٹر یہ اصطلاح لے گا کہ جی آپ کو میڈیکل ایمرجنسی ہے, تو وہاں پہ شاید آپ کو پھر ایمبولینس آ جائے. تو آپ جو میسج دینا چاہ رہے ہیں, جو آپ ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں, اس کا بیان کرنا بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. کیونکہ ہماری, میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری ہر ریسکیو کی ایکٹیویٹی کی اسپیشلائز ٹیم ہوتی ہے. اب میڈیکل ایمرجنسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے میری واٹر ریسکیو کی وہیکل نہیں جا سکتی, یا واٹر ریسکیو کا کوئی آپریشن ہو
تو وہاں پہ ایمبولینس میں شاید اس لیے ساتھ میں بھجوا دوں کہ جو بندے ہم پانی سے نکالتے ہیں اگر وہ زندہ ہیں, ان کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو گئی ہے, تو میرے جو ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہیں ان کو وہ ریسسیٹیٹ کرنے کے لیے یا ان کے علاج کرنے کے لیے, ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے وہ موجود. ادروائز یعنی جو فائر ریسکیو وہیکل ہے وہ فائر کی جگہ ہی جائے گی, وہ کسی میڈیکل ایمرجنسی میں نہیں جا سکتی. تو جو کالر ہے وہ اپنا نام, پتہ, مطلب ٹیلی فون نمبر اور پلس ایگزیکٹ ایمرجنسی بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ ہماری ٹیمیں پھر بیک وقت اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ان کی مدد کو جا سکے, ایمرجنسی کو کیٹر کر سکے. تو اگر کسی بھی سچویشن میں, خواہ وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے, خواہ وہ فلڈ سچویشن ہے, خواہ وہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے, کوئی بلڈنگ گری ہوئی ہے, کوئی بلڈنگ کلیپس ہے, تو اس میں جو کال آتی ہے اس کالر کا بتانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایگزیکٹلی نیچر آف ایمرجنسی کیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ریسکیو ہے اٹس آل ٹائم ڈیپینڈنٹ. اگر ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں, ہمیں اطلاع بھی ٹائم پہ ہو جائے اور ہم نزدیک بھی ہوں, ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں, تو ہم زیادہ افیکٹو ہوں گے. اگر ہمیں ٹائم پہ اطلاع نہ ملے, اس واقعے کو کافی ٹائم گزر چکی ہو, تو نیچرلی پہنچ تو پھر بھی جاتے ہیں, مگر اوبیسلی وہ جو ٹائم گیپ ہے وہ کسی کی زندگی اس میں جا سکتی ہے, اور جو بندہ سیف ہو سکتا تھا شاید وہ اس ٹائم گیپ کی وجہ سے ہم بچا نہیں پائے. تو اس میں ایکوریٹ بتانا, ایگزیکٹ بتانا, لوکیشن کا بتانا, یہ بہت کرٹیکل ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے رسپانس کو بیسیکلی ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا, سوات میں سیلاب کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا ڈوبنے والوں کا, تو سوشل میڈیا صارفین کیا سے میں یہ ایک سوال ہے, اس حوالے سے اگر آپ کچھ فرمائیے گا. جی, ایسا ہے کہ سوات میں اس دن چونکہ اس کے الرٹس میں نے جس طرح بتایا کہ ہمارا ایک میکینزم ہے, تو وہ الرٹس جن جن ضلعوں کے لیے وہ اسپیشلی آتے ہیں, تمام ضلعوں کو کمیونیکیٹ صوبائی انتظامیہ سے بھی, یعنی پی ڈی ایم اے سے بھی, ریلیف ڈپارٹمنٹ سے بھی اور ریسکیو سے, ان تمام ڈسٹرکٹس کو وہ ہم بھجوا دیتے ہیں اور وہ اس کے مطابق اپنی الرٹنس شو کرتے ہیں. اس دن بھی جس دن سوات میں بیسیکلی وہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا, تو اس دن بھی ریسکیو کی ٹیمیں 7:30 بجے سے سوات میں مختلف اپر سوات کے مختلف مقامات پر جہاں پہ بارش ہو رہی تھی, پانی آیا ہوا تھا, وہ ریسکیو آپریشن میں انوالو تھے. یعنی اس دن جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا, جو کنٹرول روم کے پاس آیا, جو کنفرم فگر ہیں, تو پورے سوات میں اس دن یعنی 27 جون کو 65 جانیں ہمارے ریسکیورز نے بچائی ہیں, اور اسی طرح کے پانی میں بچائی ہیں, اسی طرح سوات میں بچائی ہیں. یہ جو واقعہ ہے پرائمریلی یہ کوئی اراؤنڈ 9:37 پہ یہ فیملی جاتی ہے وہاں پہ, ادھر کوئی کیفے میں کوئی ناشتہ کرنے کے بعد ریور بیڈ کے اندر جاتی ہے, جو کہ میرے خیال میں سب سے بڑی ایک انیشیشن یہیں سے ہوئی ہے. 144 لگا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے پورے سوات میں انتظامیہ تقریباً اس واقعے سے پہلے کوئی 100 کے قریب FIR دے چکی تھی, لوگوں کو اریسٹ کر چکی تھی. وہ مقامین بھی ہو سکتے ہیں, وہ ضروری نہیں کہ ٹورسٹ آپ کا مہمان ہوتا ہے, آپ اس کو وارن کر سکتے ہیں, آپ اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں, مگر عمومی طور پہ انتظامیہ FIR بھی کرتی ہے لوگوں پہ, جو اگر ان خطرناک پانیوں میں اگر کوئی کشتی رانی بھی کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی سوات انتظامیہ نے ایکشن لیا ہوا تھا. اور وہ ایک آپ کو پتہ ہے ڈیلی کی ایکٹیویٹی ہے, وہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ ایک پارٹیکولر دن پہ ہوئی ہے, وہ روزانہ کا معمول ہے. انتظامیہ کے افسران ہوتے ہیں, پولیس والے جاتے ہیں, جو حکم نامہ ایشو ہوتا ہے سرکار پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے, اس کو نافذ کرانا انتظامیہ اور اس کے جو ماتحت باقی ادارے ہیں, پولیس ہے, وہ اس کو نافذ کرانا ان کا کام ہے. تو وہ سوات میں روٹین کی ہماری ایکٹیویٹی بھی چلی ہوئی. اس دن یہ فیملی جو ہے ادھر پنس گئی, پانی کا ریلا بہت تیز ہو گیا, بارش انتہائی, کلاؤڈ برسٹ ایونٹ تھا بیسیکلی. فلیش فلڈ تو پھر بھی, مگر کلاؤڈ برسٹ اگر ساتھ میں ہو جائے تو وہ اسپیڈ بھی پکڑتا ہے اور کوانٹٹی آف واٹر بھی بہت بڑھ جاتی ہے. تو وہ بیسیکلی ہماری ٹیم میں پہنچ بھی گئی تھی, مگر جو ٹائم, جس طرح میں نے آپ کو پچھلے سوال میں بتایا, ٹائم فیکٹر انتہائی ضروری تھا اور کلیئر کمیونیکیشن ضروری تھی. تو سوات کی جو ٹریجڈی ہے اگر آپ مجھ سے سمیریلی پوچھیں تو وہ ٹائم فیکٹر اور کمیونیکیشن, وہ اس کا جو کمیونیکیشن کا جو گیپ تھا, وہ اسی کی وجہ سے وہ ٹائم فیکٹر جو ہے نا, جو ہمیں پہلے ہو جانا چاہیے تھا, وہ شاید وہ اس طرح پھر نہیں ہو سکا, کیونکہ ٹائم بڑا کرٹیکل تھا, فلو آف واٹر بہت تیز تھا, اور وہ بھی وہ ریور کے درمیان میں تھے. وہ جس ریور کے درمیان میں, تو اس وقت وہاں پہ پانی نہیں تھا جب وہ جا رہے تھے, مگر چونکہ فلیش فلڈ, پھر کلاؤڈ برسٹ, اور وہ بڑا انفورسین قسم کا, آپ کو پتہ ہے فلیش فلڈ از آلویز ویری فاسٹ, تیزی سے ڈیولپ بھی ہوتا ہے اور گزر بھی 2-3 گھنٹے میں جاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد پتہ کریں تو دریا اپنے ہی اس لیول پہ آ چکا ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی کمیونیکیشن اور وہ جو کرٹیکل ٹائم فیکٹر تھا, وہ ادروائز ہماری پوری ٹیم نے, اب دیکھیں سوات میں 65 لوگ بچائے تھے, لیور دیر میں
وہ آپ کی ویڈیو شاید سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی. اسی دن میں 5 بندے لوور دھیر میں بچائے تھے, اور باقی کئی جگہوں پہ جہاں پہ, چونکہ ملکنڈ ڈویژن آپ کو پتہ ہے پھر فلیش فلڈ اور اس کے لحاظ سے کافی کرٹیکل ڈسٹرکٹ ہے, تو ہمارے اسی کے مطابق ریسورسز بھی پھر ڈپلائڈ ہیں وہاں پہ, اسی کے مطابق پھر HR بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, مگر چونکہ وہاں پہ اس دن بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ریسکیو آپریشنس چل رہے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ سڈنلی جو ہمارے کام ہے, دس از مائی ڈیوٹی, دس از دا ڈیوٹی آف مائی ریسکیور. کل بھی انفارچونیٹلی پرسوں بھی جب پشاور میں ایک واقعہ ہوتا تو میرے 2 ریسکیورس خود بڑے کرٹیکل تھے اس فائر ریسکیو کے اندر. تو یہ ہمارا کام ہے, یہ وی لو آر ورک, مائی ریسکیورز لو آر ورک, اور یہ خدمت ہے. میں اکثر کہتا ہوں وی آر دا اونلی والنٹیئرس ہو آر بینگ پیڈ, ادروائز رضاکارہ کو آپ کو پتہ ہے وہ تنخواہ کے بغیر کام کرتے ہیں جسٹ فار سوشل اپلفٹ اور ویلفیئر آف دا سوسائٹی. تو اس وقت میں کمیونیکیشن, اور جس میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت کلیئرٹی بہت ضروری ہے, آپ کی کلیئرٹی آنا, آپ کی کال کی کلیئرٹی آنا, کہ وہ کلیئرٹی پہ آئے گی, وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا کلیئر میسج جو ہے وہ ہمارے رسپانس کو بیسیکلی انیشیٹ آپ کا میسج کرتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. جس طرح آپ کا میسج آئے گا, جس طرح آپ کی کال آئے گی, جو آپ ڈیٹیلز بتائیں گے, اسی کے مطابق ہماری رسپانس جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا. آتے ہیں غیر ضروری کالز, فیک کالز پر, اس کا تناسب کیا ہے؟ اور یہ تو ایک بہت اہم ایشو ہے کیونکہ ریئل ایمرجنسی اس سے متاثر ہو سکتی ہے. جی ایسا ہے کہ جب سے ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا میں انیشیٹ ہوا ہے 2010 میں, اٹ اسٹارٹڈ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ. 2012 میں پھر اس کا ایکٹ آیا جس کو ہم ایمرجنسی ریسکیو سروسز ایکٹ 2012 کہتے ہیں, جس میں اس کو فارملائز فرام پروجیکٹ ٹو فارمل ڈائریکٹوریٹ ریلیف کے اندر اس کو بنایا گیا, اور پھر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ اس کی ایولیوشن دیکھی گئی. پھر جب اس کی افیکٹیوٹی سامنے آئی تو پھر تحصیل لیول پہ ایکسپینشن, تو ابھی ماشاءاللہ ہم 121 تحصیلوں میں پورے صوبے میں کام کر رہے ہیں, اور ابھی تک ہم کوئی 6 کروڑ 31 لاکھ کالز ہمیں ریسیو ہوئی ہیں ان 12 سے 13 سالوں میں, اگر آپ اس کو ایگزیکٹلی میجر کریں. جو ہمارے پاس چونکہ ریکارڈ ہوتا ہے ہمارے سارے سسٹم کے جتنی کالیں آئی ہیں, تو اس میں سے جو ایکچوئل ایمرجنسیز ہیں, جو ریئل ٹائم ایمرجنسیز تھی, وہ کوئی 1.33 ملین تھی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 13,30,000 کے لگ بھگ ہمارے پاس ایکچوئل ایمرجنسیز رپورٹ ہوئی ہیں, اور اس ایمرجنسیز میں ہم نے کوئی 13,21,000 لوگوں کو ریسکیو کیا. یہ ہمارے فگرز ہیں. پھر اس کی اپنی اوبیسلی ڈویژن ہے, میجورٹی اس میں میڈیکل ایمرجنسیز ہیں, اس کے بعد پھر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہیں, بلڈنگ کلیپسز ہیں, ڈراؤننگز ہیں. ڈراؤننگ سے میری مراد صرف فلڈ واٹر میں نہیں ہے, ویلز میں اگر ہے, پونڈز میں ہے, ڈیمز کے اوپر ہے, ریزروائر ایریا میں ہے, اسٹریمز کے اندر ہے, یہ تمام ڈراؤننگ کے ایلیمنٹس میں آتے ہیں. تو ہم نے جب ابھی 1-2-3 مہینے اس پہ لگائے, اپنی ٹیم نے, ہم نے تمام اپنے ریکارڈ کا انالیسس کیا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں ابھی تک جتنی آئی ہیں, اس میں اراؤنڈ 80% کال جو ہے نا وہ ڈسٹورشن کالز ہیں. اب جو ڈسٹورشن کالز کی اپنی ایک بریک اپ ہے اس کا, یعنی اس میں کوئی 60% ڈسٹورشن کالز وہ ہیں کہ آپ نے مجھے کال کی, میں نے کال پک کی, نیٹ ورک کی وجہ سے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. تو آپ جب مجھے دوبارہ کال کریں گے, 1122 ڈائل کریں گے, تو نیچرل سی بات ہے آپ کی کال کی بند ہونے کے بعد مجھے اور باقی لوگ کیو میں آئے جو جب تھے ان کی باری کا, تو شاید آپ کو جب مجھے دوبارہ کال ملے تو شاید 2-3 منٹ لگ جائیں, 4 منٹ لگ جائیں, تو شاید آپ کی وہ ایمرجنسی جو کرٹیکل ٹائم فیکٹر میں آپ کو بتا رہا تھا وہ شاید مس بھی ہو جائے. تو یہ ڈسٹورشن ہمارے پاس ایک سب سے بڑا معاملہ ہے. تو اس میں اوبیسلی کیونکہ ہماری کچھ چیزیں ہماری جورسڈکشن سے باہر بھی ہیں, کیونکہ نیٹ ورک آپریٹرس تو ہم ہیں نہیں. نیٹ ورک آپریٹرس تو آپ کو پتہ ہے کمپنیز ہیں, سیلولر کمپنیز ہیں جو نیٹ ورک پرووائڈ کرتی ہیں. ایک تو وہ ایک ڈسٹورشن ہے سب سے بڑی, نمبر 1. دوسرا موسم بھی ایک ڈسٹورشن. اگر کہیں پہ بہت کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے, آپ تندرز ہوتے ہیں وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے, یا وہاں پہ کوئی ہیل سٹارم آ جاتا ہے, کوئی گیل سٹارم آ جاتا ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں, تو بھی کمیونیکیشن کو بڑا افیکٹ کرتی. یعنی سم ٹائمس تو ہمارے اپنے سسٹم بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کو انفارمیشن کرنے کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ جیسے ہی اگر ہمارا 1122 کی ہیلپ لائن اگر بیٹھ گئی ہے سرور کی وجہ سے, موسم کی وجہ سے, تو واٹ وی ڈو کہ ہم 4-5 موبائل نمبر امیڈیٹلی اپنے فیس بک پیج پہ لوگوں کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ جی اگر 1122 نہیں مل رہا, یا اس کی ریسیور میں مسئلہ ہے, یا کمیونیکیشن کا گیپ آ رہا ہے, تو آپ ان 5 نمبر پر بھی کال کر سے ہم سے وہ لے سکتے ہیں. اچھا, پھر اس میں جو 80% میں بتا رہا تھا, تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ 60 to 65% تو ڈسٹورشن کالز, پھر 20 سے 25% پرینک کالز یا فیک کالز. یعنی اگر بچے کے ہاتھ میں گھر میں موبائل ہے تو اس کو تو نہیں پتا کہ میں کیا, تو 1122 جیسا میں نے آپ کو کہا کہ پہلا نمبر ہوتا ہے وہ ڈائل کر لیتا ہے,
ٹھیک ہے. اس طرح کوئی جوان ہوتے ہیں وہ تنگ کرنے کے لیے کہ جی میں بور ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے 1112 والے سے بات کر لیتے, تو ہمارے آپریٹر تو اس پہ تنگ نہیں ہوتے, ہمیں تو کال پک کرنی ہے, ہماری تو یونیورسل سروس. جو ایکچوئل ایشو یہاں پہ آتا ہے کہ آپ کی اس پرینک کال کی وجہ سے, آپ کی اس فیک کال کی وجہ سے مجھے جو ایکچوئل کال آ رہی ہوتی وہ بھی کیو میں لگ گئی, اس کو 4-5 منٹ پہ مجھے کنیکٹ ہونے میں اور لگ گئے, اور شاید وہ مریض جو روڈ ٹریفک کا ایکسیڈنٹ میں تھا, جس کو شاید کارڈیک اریسٹ ہوا تھا, یا کوئی اور میجر آرگن فیلئر یا کوئی اس طرح کا سیویئر میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی تھی, یا کوئی فلڈ میں تھا, تو مجھے وہ 5 منٹ بعد پھر رسپونڈ, اور پھر اوبیسلی میں گاڑی تو اوبیسلی ٹائم لگے گا وہاں پہ پہنچنے میں, روڈ کنڈیشن, ٹریفک, ٹرین, یہ ساری میٹر کرتی ہیں رسپونس جنریٹ کرنے میں اور رسپانس وہاں پہ پہنچنے میں. تو وہ پھر ایکسٹرا وہ جو 5 منٹ ہیں وہ شاید ہم وہ زندگی نہ بچ پائے. تو آپ کے اس پوڈ کاسٹ کی توسط سے میری جو عوام سے اپیل ہے کہ غیر ضروری طور پہ پرینک کے اوپر یا اس کے اوپر آپ 1112 کو کائنڈلی وہ مت کریں, کیونکہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے کوئی جو جینون کالر ہے, جو جینون کال کرنے والا ہے, جیسے جنرل ایمرجنسی ہے, وہ مس ہو سکتی ہے اور ایک بندے کی جان جا سکتی ہے. 1 2 جب بھی آپ کال کیا کریں کائنڈلی آپ کی کمیونیکیشن بالکل کلیئر ہونی چاہیے. آپ اگر خود نہ بتا سکتے ہیں اور واقعے کے سراؤنڈنگز میں کوئی ایسے بندے ہوں جو ایکچولی کمیونیکیٹ کر سکیں, کائنڈلی اپنا فون ان کو دے دیں. مطلب کوئی بھی ایسا بندہ جو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرے دا ٹائپ آف ایمرجنسی, تاکہ ہمارا رسپانس بھی اسی طرح جنریٹ ہو. تھرڈلی, آپ بچوں کو جب فون دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کے وہ کرتے ہیں تو کائنڈلی چائلڈ لاک موبائل پہ آپ لگا سکتے ہیں, کوئی کوڈ لگا سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جس میں وہ غلطی سے 1112 کا نمبر وہ نہ کریں. باقی سروس 24 گھنٹے عوام کے لیے حاضر ہے, رات کے 3 بجے ہوں, دن کے 3 بجے ہوں, آپ جب بھی کال کریں گے آپ میری ٹیموں کو الرٹ پائیں گے, انشاءاللہ وہ ایمرجنسیز کو آپ کی رسپونڈ کریں. اچھا, ریسکیو 1122 عام دنوں میں بھی کن سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے؟ کیا آپ کا ادارہ آگاہی, تربیت یا کمیونٹی پروگرامز میں بھی شامل ہوتا ہے؟ جی بالکل, آپ نے یہ بڑا کرٹیکل ایک کویشچن کیا ہے اور یہ بڑا ضروری. آپ اگر ہمارا ویژن اسٹیٹمنٹ اگر پڑھتے ہیں, ہمارے ویب پیج پہ اویلیبل ہے, عوام بھی اس کو دیکھ سکتی ہے, پڑھ سکتی ہے. اس کے 2 پارٹس ہیں. 1 ٹو رسپونڈ ٹو اینی ایمرجنسی, وہ لائن تو بہت بڑی ہے مگر میں آپ کو سمری اس کی بیان کر رہا ہوں کہ اینڈ جو سیکنڈ ہے وہ بہت ضروری ہے, دیٹ از ٹو ڈیولپ ڈیزاسٹر ریزیلینٹ سوسائٹیز. یعنی کمیونٹی میں وہ شعور لے کے آنا, ان کو وہ ٹرین کرنا, ان کو آگاہی دینا کہ وہ ڈیزاسٹر کی نوعیت کو, اپنے علاقے کو سمجھ سکیں, اور کوئی آتا بھی ہے تو خود بھی وہ اس سے وہ کاپ اپ کر سکیں. تو اس میں ہم نے بیسیکلی جو ورلڈ اوور دیکھا, جو ہماری ٹیم نے لٹریچر دیکھا, تو دیر از اے کانسیپٹ کالڈ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمس, سرٹس اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں. تو ہم نے اس میں جب وہ کیا تو ہم تو ٹریننگ نارملی آپ کو پتہ ہے ہماری روٹین کی ایکٹیویٹی ہے. ہماری جو ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں ہیں ان کے پاس ٹرینرز بھی ہیں, تو ہم کسی پرائیویٹ اسپتال میں جا کے ان کے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کو ٹرین کر سکتے ہیں لائف سیونگ کورس کے اوپر, ٹھیک ہے, یا اسکولس کے اندر ہم جاتے ہیں. ہم نے اس کو ایک فارمل طریقے سے بھی شروع کیا ٹو گیٹ اے بگر کمیونٹی ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول. تو ہم نے فرسٹ وی اپروچ دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ایلیمنٹری اینڈ ہائر دونوں, ان کے سیکٹریز کو ہم نے باقاعدہ مراسلے لکھے, اور ان کے سیکٹری کے آفیسر سے جو ان کے ضلع کے افسران ہیں ان کو مراسلے چلے گئے تھے. تو کچھ اسکول اور کالجز میں تو ہم نے کر لیا تھا, مگر پھر چونکہ سمر ویکیشنز آ گئی تو اسکول بند ہیں, تو ہم نے وہ شفٹ کر کے ابھی پولیس کو اپروچ کیا, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو کے علاوہ نارملی پولیس بھی فرسٹ رسپونڈر ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایز اے لائف سیور وہ ہمارے ساتھ ٹرین ہو. تو ان کے کیونکہ محرم آ گیا تھا تو ان کے جو ٹریننگ اسکولز ہیں, ایلیٹ اسکول ہیں, پیرا ٹروپر اسکول ہیں, تو وہاں سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. ان کو 3 to 5 days بیسیکلی لائف سیونگ کورس پہ ان کو ٹریننگ دیں گے, پھر ان سے ڈرلز بھی کرائیں گے. ان کو سرٹیفکیٹ تب ملے گا جب وہ ایگزام اور وہ ڈرل پاس کریں. تو اٹ ول بی انشاءاللہ ویری میٹیکولس ایکسرسائز. تو پولیس کے بعد ہمارا پلان ہے کہ ہم جو پرائیویٹ ہیلتھ فاؤنڈیشنز ہیں, جو پبلک سیکٹر کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, جو سول سوسائٹی کے نیٹ ورکس ہیں, ان سب کو یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہوگا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سال اور 1.5 سال کے اندر وی ول ہیو اے بگر کمیونٹی آف ٹرینڈ والنٹیئرس, جو اگر کوئی ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس موقع کے اوپر تو وہ ریسکیو کی مدد میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ آگاہی ٹریننگ اٹ از این اسینشیل پارٹ آف آور ویژن, اور اس کے اوپر میری ٹیم نے کام بھی کیا ہوا ہے, اس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں. اور اس مد میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ جن کو ہم اپروچ کرتے ہیں تو دے آر ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ.
وہ رسپانس بھی بڑا پرومپٹ کرتے ہیں, بڑا پازیٹیو کرتے ہیں, ان کی طرف سے انسٹرکشنز بھی چلی جاتی ہیں ان کے ذیلی افسران کے پاس کہ آپ ان کے متعلقہ ہمارے جو ذیلی افسران ہیں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز ان سے رابطہ کریں, یہ پلانز بنائیں, یہ ٹریننگ شروع کریں. بنیادی طور پہ اس کے 3 اگر آپ آبجیکٹیو آئیڈینٹیفائی کریں نا, نمبر 1 لوگوں کے احساس پیدا کرنا کہ کلائمیٹ چینج ہیز ہیپنڈ, اٹ از ہیپننگ, اٹس اے ریئلٹی, اور یہ ہمیں بہت بری طرح افیکٹ کر سکتا ہے, لہٰذا اس کی پریپریشن ضروری ہے. پریپریشن کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہ ٹریننگ کا کمپوننٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ذریعے پھر ان کو ہی ایز اے سمبل آف آئی مین ٹو سے دس نالج بنا کے ان کے ذریعے پھر باقی سوسائٹی کے اندر ان کو بھیجنا, اور ان کے ذریعے باقی لوگوں کے نمبر 1 ان کو آگاہ کرنا, ان کو ٹرین کرنا اور اس کا حصہ بنانا. یہ اس کا بڑا فریم ورک ہے, اس پہ الحمدللہ ہمارا کام شروع ہے, کیونکہ وہ اوبیسلی اٹس اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس, ایک دن میں تو ہونے گا نہیں, تو اٹ ول بی اے ٹائم, آپ سمجھ لیں کہ اس پہ ٹائم لگے گا, مگر ایک کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہوگی. اینڈ آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ 1.5 سال کے اندر KP ول ہیو اے ویری کلائمیٹ کانشیس, ڈیزاسٹر کانشیس, ریسکیو کانشیس کمیونٹی انشاءاللہ. آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو. جی, پیغام بیسیکلی میں آپ کے ایک سوال کے جواب میں نے بتا بھی دیا تھا کہ 1122 جی ایسا ادارہ ہے ہمارا جو ایکٹ اور وہ ہے وہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن کام کرتا ہے. ہم کسی کی اسٹینڈنگ پوزیشن اور کسی کی بلیفس کو نہیں دیکھتے, ہم اس کال کو دیکھتے ہیں جو ہمیں آتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری سروسز تمام لوگوں کے لیے ہے, سب لوگوں کے لیے ہے, KP کے ہر فرد کے لیے ہے, یہ اویلیبل ہے, 24 گھنٹے اویلیبل ہے. عوام سے اپیل بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو آپ کالز کرتے ہیں وہ کمیونیکیشن کائنڈلی ایکوریٹ کیا کریں. 1 معاشرے کے اندر یہ تاثر پیدا کریں اپنی بات چیت کے ذریعے سے کہ 1122 پہ فیک کالز نہ آئیں, پرینک کالز نہ آئیں, کیونکہ اس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ ایک ایکچوئل ریسکیو آپریشن جو ہے نا ہم سے مس ہو سکتا ہے, اور وہاں پہ قیمتی جانیں جا سکتی ہیں. جو ہم آپ کے ساتھ پریونٹیو انتباہی الرٹس آپ کے ساتھ جو ہیں شیئر کرتے ہیں, کائنڈلی اس کو سیریس لیا کریں. ہمارا جو 1122 کا ریسکیو پیج ہے فیس بک, ٹویٹر کا پیج ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا پیج ہے, آپ کے متعلقہ ضلعوں میں آپ کے جو ڈپٹی کمشنران صاحبان ہیں ان کے جو فیس بک پیجز ہیں, جو TMAs کے پیجز ہیں, ان تمام کے اوپر یہ تمام انفارمیشن آپ کو ہر دن کم از کم مونسون کے سیزن میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ملتی ہے. اس کو کائنڈلی دیکھ لیا کریں, اس کو پڑھ لیا کریں, اور جو آپ سے حفاظتی تدابیر ہو سکتی ہے آپ وہ اپنائیں. باقی سرکار کی ذمہ داری ہے آپ کی حفاظت کرنا, آپ تک پہنچنا, آپ کو وہ ریسکیو کرنا, وہ انشاءاللہ سرکار اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا میٹیکولیسلی اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ, ایک زیل کے ساتھ ریسکیو سروس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے, اس کے مزید ایکوپمنٹس لینے کے لیے, اس کی ٹریننگز کی انہانسمنٹ کے لیے, اس کا اسپین آف ایکشن تمام خیبر پختونخوا کی تحصیلوں میں لانے کے لیے ان کی بہت پروونشل گورنمنٹ کی بہت زبردست ہمارے پاس سپورٹ ہے. وہ ہمیں بڑا سپورٹ بھی کرتے ہیں, ہر چیز میں انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ ہم نے صوبائی حکومت کے ساتھ شیئر بھی کیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اس کی مد میں ہماری جو اوبیسلی ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, دیر از اے پروسیجر انوالوڈ فار اپروول آف ایوری تھنگ, تو وہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا شاید 10 دن میں ہو تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میرا 2 دن میں ہوتا ہے. تو پروونشل گورنمنٹ بھی بیکاز اٹ ریکگنائزز دی ایفرٹس آف دا 1122 اینڈ آلسو ریکگنائزز کہ ریسکیو جتنا افیکٹو ہوگا اتنی ہی سیونگ لائف میٹرز کا جو ہمارا ایمبلم ہے اور جو ہمارا سمبل ہے وہ ہم ایکچولائز اور مٹیریلائز کر پائیں گے. بہت شکریہ شاہ فہد صاحب آپ کا. ناظرین, ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا نہ صرف ہنگامی حالات میں ہماری پہلی دفاعی لائن ہے بلکہ یہ ادارہ ہر وقت عوام کی خدمت اور تحفظ کے لیے تیار رہتا ہے. ہم ان کے جذبے, قربانی اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ بارشوں اور سیلاب کے دنوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں, ریسکیو اداروں سے تعاون کریں اور ضرورت پڑنے پر 1122 پر فوری رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.